मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए मेरे भाई हम पागल नहीं हैं, हम आपको कह रहे हैं ये जो लिबरल डॉक्टर्स हैं इनकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तो अगर तुम इनकी बातों में आ गए, औरत भी कमाए जैसे मर्द कमाता है, दोनों की आमदन घर में आएगी तो घर चलेगा, और औरत कोई मर्द के ताबे नहीं है। ताबे औरत को भी मर्द की इतनी ही जरूरत है जितनी मर्द को औरत की। दुनिया में कोई भी ये रिलेशन खत्म नहीं कर सकता, ये अल्लाह का बनाया हुआ रिलेशन है। नतीजा ये होगा कि मर्द औरत से फिजिकल रिलेशन करेगा, शादी भी कर लेगा कागज की हद तक जैसे गोरे कर लेते हैं, बाकी कोई रिलेशन नहीं होगा। और फिर जब नहीं होगा तो औलाद नहीं होगी, जब औलाद नहीं होगी तो फिर बहुएं, दामाद, पोते, नवासे सब मार्केट से शॉर्ट। तो तन्हाई तो दूर करनी है ना, फिर उसके लिए एक वफादार चीज अल्लाह ने पैदा की है जिसे कहा जाता है कुत्ता, जो हमारे यहां एक गाली है। लेकिन चूंकि वो होता वफादार है, जितनी भी कुत्ते जैसी हरकतें कर ले वो दुम बहरहाल हिलाता है। तो गोरे को दुम हिलाने वाला, इताअत करने वाली ना बीवी नजर आई, बीवी इताअत नहीं करती, ना औलाद नजर आई कि वो इताअत करेगी, सब आजाद हैं। तो उसने देखा भाई मुझे कोई तो ऐसा चाहिए ना जो मेरी मान के चले। देखो औरत शौहर की जब इताअत करती है ना, ये उसकी नेचर है। औरत को पता है मर्द को अल्लाह ने बरतर बनाया है, वो उस इताअत में जिल्लत महसूस नहीं करती, फख्र महसूस करती है कि ये कोई गली महल्ले का आदमी थोड़ी, तो मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चों का बाप है। दो भी शरीफ औरत होगी ना, इज्जतदार औरत होगी, उसको अपने शौहर की इताअत में मजा आएगा, खुश करने में मजा आएगा उसको। आपने उसको मर्द की इताअत से निकाल के उसको आजाद नहीं किया, उसकी नेचर के खिलाफ उसकी को बगावत पे मजबूर किया है। इंसान को अपने से कमतर की इताअत या अपने बराबर की इताअत में जिल्लत महसूस होती है, अपने से बरतर की इताअत में जिल्लत महसूस नहीं होती। वो बॉस है भाई तुम्हारा, दफ्तरों में बॉस की इताअत करती हो कि नहीं करती हो? एयर होस्टिस को तो मैं आजकल सुबह शाम, मेरे सफर बहुत हो रहे हैं ना लंबे लंबे, एयर होस्टिस ऐसे रोबोट की तरह आ रही जा रही है, सर व्हाट क्या चाहिए आपको, और बार बार ये मेरे कहने पर इताअत कर रही है। नहीं आ रही समझ, दोबारा से हर मिसाल को ना तमीज से जब तक एक्सप्लेन ना किया जाए उस वक्त तक खोपड़ी में मिसाल बैठती नहीं है। ये मिसाल कैंसिल हो गई दोबारा से, जल्दी में बताने वाली नहीं। देखो हम जहाजों में लंबे लंबे सफर करते हैं, अभी 15-15 घंटे की भी हमने फ्लाइट में सफर किया है। एयर होस्टिस नहीं थकती, जो उसका टाइम है ड्यूटी का। हाँ, इतनी लंबी फ्लाइट में उनको टाइम दिया जाता है, अमला बदला जाता है, लेकिन जो टाइम बता दिया उस पे जितना भी जहाज का अमला है एकदम फ्रेश। उनको ये भी इजाजत नहीं है नींद से उठ के आ जाओ। जैसे घर में तो बाज दफा बेगम नींद से उठी है, पराठा बनाया और उसको देख के आपका मुंह पराठे जैसा हो गया ना, गुस्से में क्या रही, क्योंकि वो भी अभी नींद से उठी है, वो गुस्से में है। उसको इजाजत है, ठीक है ना, कि भाई अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, आपके लिए बनाना है, तो अभी मेरा मूड सही नहीं है, वो बना लिया, इतना काफी है, वरना यही पराठा, यही पेड़ा आपके मुंह पे आके भी लग सकता है। एयर होस्टिस की इताअत बीवी जैसी नहीं है, बीवी से कई गुना, बोलो ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब उसकी जिंदगी को लोग देख के कहते हैं यार बीवियां घरों में गुलाम बनी हुई हैं, ये अपना कमाती है, अपना खाती है, ये अपने शौहर की इताअत ना भी करे तो कोई हरज नहीं है, ये मर्द की दस्तरस से क्या है, आजाद। इसका हस्बैंड इसे कहेगा चाय बनाओ तो ये गरीब औरत की तरह मजबूर नहीं है कि मैंने नहीं बनाई तो मेरा मियां गुस्सा करेगा, लड़ाइयां होके छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगी। ना 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 ना, ये कहेगी छोड़ना है तो छोड़ दो, तेरे बाप के नौकर। अबे मुंह से फूट लो ना जुमला, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, छोड़ना है छोड़ दो, ऐसी की तैसी। तो हमारा लिबरल तबका और फेमिनिस्ट औरतें कहती हैं ये है आजादी। और ये मौलवी लोग कैसी बातें करते हैं, सजदे की इजाजत होती तो मियां को कहता, औरत को कहता मियां को सजदा करे। ये उल्लू बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं औरतों को, मंजन बेच रहे हैं औरत की आजादी, औरत के हुकूक के नाम पे। ये है आजादी। बताओ उसका मियां उसको यरगमाल बना सकता है? कोई नहीं। तो ये आजादी, इसकी मर्जी, एक बच्चा पैदा करे, दो करे, नहीं भी करे। गरीब औरत बेचारी वो बाज दफा नहीं पैदा हो रहा तो उस पर तलाक होती है, उसका गलत है, नहीं होनी चाहिए। हम जालिम मर्दों की बात नहीं कर रहे, लेकिन चंद जालिमों की खातिर आप पूरा सिस्टम ही चेंज कर दो, ये कहां की अकलमंदी है भाई?
یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اب کیا ہوا کہ جی وہ جو ایئر ہوسٹس ہے نا، آپ نے کہا کہ یار کی کتنی اچھی سیلری اس کی، اور کتنا زبردست اس کا، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پیسے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کو بینیفٹس ملتے ہیں، تو یہ مرض سے آزاد ہو گئی. اور بھائی جان یہ مرض سے آزاد نہیں ہوئی ہے، یہ ایسی غلام ہے بیچاری کہ ایسی بیوی غلام نہیں ہوتی. عورت جو خدمت کرتی ہے اپنے شوہر کی، جس نے پوری زندگی اس سے وفا کا عہد کیا ہے. ہم وفادار میاں ہی کی بات کر رہے ہیں، جو میاں بیسک حقوق ادا نہ کریں تو ان کی تو اطاعت لازم نہیں ہے نا. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، میاں سے وہ میاں مراد ہے جو اپنے بیسک حقوق ادا کر رہا ہو، وہ اس کی اطاعت کر رہی ہے. اور اس میں وہ اتنی پابند نہیں ہوتی کہ 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہے، اس کا موڈ بھی صحیح ہو. اور اس کے ایئر ہوسٹس کو جب 8 بجے اٹھتی ہے نا، جو اس کا ٹائم ہے، تو 8 بجے اٹھنے کے بعد ایسے ہی منہ نکال کے سامنے نہیں آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو، منہ بھی دھلا بنا ہو اور سول ڈریس میں ہی آ جائے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دیکھ کے بے ہوش ہو جائے. بیگم کے حالات تو کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی موڈ آف ہوتا ہے، چائے بنا دے گی یوں کر کے رکھ کے چلی جائے گی، آدمی کہے گا چلو مل گئی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تھوڑا سا ڈانٹے گا تو آگے سے بھی رپلائی ہو جائے گا تھوڑا سا. ایئر ہوسٹس کا ایسا نہیں ہے. وہ جب 8 بجے اس کا ٹائم ہے اٹھنے کا، اگر جہاز میں جیسے ان کے وہ ہوتے ہیں نا، جتنے بھی کریو ہے جہاز کا عملہ ہے، ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے بھائی اتنے بجے، مرد ہو یا عورت ہو چاہے سب پابند. تو منہ اٹھا کے نہیں آ جانا، آپ کو 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، چہرہ فریش کرنا ہے، میک اپ وغیرہ جو بھی ایک ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ کرنا ہے. اور جو مرد ہیں ان کو بھی شیو ویو وغیرہ وغیرہ سب فٹ فاٹ ہو کے ٹھیک 8 بجے کا مطلب ایسا لگے آپ سوئے ہیں ہی نہیں، آپ بالکل فریش ہیں، نیند سے اٹھے ہوئے کم از کم 2 گھنٹے آپ کو ہو گئے، ناشتہ واشتہ چائے وائے کر لی ہے، اس کے بعد آپ نے کسٹمر کے آگے جانا ہے. شوہر کی اطاعت نہیں ہو رہی، لیکن باس کی اطاعت شوہر سے زیادہ ہو رہی ہے. وہ آزاد کہاں ہو گئی میرے بھائی؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات. اور یہ جو کمپنی اس کا باس ہے، یہ اس کو وہ محبت پیسہ دیتا ہے، وہ محبت نہیں دیتا جو کہاں سے ملتی ہے؟ میاں سے ملتی ہے. عورتیں کہتی ہمیں تو میاں سے محبت ملی ہی نہیں ہے. مرے گا تو پتا چلے گا کتنی محبت تھی تمہیں. روتی کیوں ہے پھر 3 دن؟ باس کے مرنے پر کوئی روتا ہے بھائی؟ وہ تو جب ہے تو قدر نہیں ہو رہی نا. مرے گا، اللہ میاں نے کیوں کہہ دیا 4 مہینے 10 دن عدت ہے. باپ کے مرنے پر عدت نہیں ہے، اتنا لمبا سوگ نہیں ہے. بھائی کے مرنے پر سوگ نہیں ہے. صدر مملکت شہید ہو جائیں سوگ نہیں ہے اتنا لمبا. عورت کے لیے شوہر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس خدا نے آسمان سے قانون نازل کیے، اس نے کہا اتنا بڑا نقصان کہ 4 مہینے 10 دن تک تو سوگ منائے گی. یہ ریلیشن ہے میرے بھائی، جس کو پیار سے ہسبینڈ کہا جاتا ہے. آج کل اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو وہ جو اتنا کر رہی ہے نا، بٹن دباؤ آ جائے گی، صرف پی آئی اے میں نہیں آتی بعض دفعہ. مجھے ایک بات بتاؤ، میں وہاں جا کے یہ کہوں کہ یار میں بٹن دباتا ہوں فوراً چائے آتی ہے، میں پانی منگواتا ہوں فوراً پانی آتا ہے، اور تھینک یو کہ اتنے اسٹائل میں آتا ہے نا. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ایئر ہوسٹس کا اسٹائل شروع ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ماحول آپ کو گھر میں ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی بے وقوف کہے یار میری بیوی کو دیکھو اور اس ایئر ہوسٹس کو دیکھو، کاش یہ میری بیوی ہوتی، تو یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی صاحب یہ اگر آپ کی بیوی ہوتی نا تو پھر یہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے. یہ نہیں آتی. شکر کرو تمہیں جو اللہ نے بیوی دی ہے. کیوں؟ جب تم مرو گے ایئر ہوسٹس نہیں روئے گی. روئے گی کون؟ تمہاری بیوی، تمہیں یاد کر کے. وہ تم سے محبت کرتی ہے کیونکہ تمہارا اس سے میرج کا ایک حلال ریلیشن ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے شیلٹر دینے والا کون ہے. بولو نا، یہ ہے میرا ہسبینڈ. کہیں میں جاتی ہوں تو نسبت کس کی طرف ہے؟ ایک فیملی والے کی عزت ہوتی ہے نا بھائی، فلاں کی وائف ہوں میں، عزت ہوتی ہے. اگر میاں کی عزت ہو، میاں کو چرسی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے.
تو اس سے تو شادی نہیں کرو نا. تو عزت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نام ہوتا ہے, بچوں کا باپ ہے یہ. جہاں بچوں کا مجھے غم ہوگا اس کو بھی ہوگا. ہمارے یہاں کوئی نیا مہمان آتا ہے تو عورت کو پتا ہوتا ہے, جو جس عورت کی میں بات کر رہا ہوں, کہ میں بھی خوش ہوتی ہوں, میرا شوہر بھی خوش ہوتا ہے, دونوں مل کے پالتے ہیں. اس کا خاندان مجھے عزت اس لیے دے رہا ہے کہ میں ان کے خاندان کی فرد ہوں, میرا خاندان ان کو اس لیے عزت دے رہا ہے کہ یہ میرے خاندان کے فرد ہیں. دو خاندان جوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں. یہ محبت آپ کو ایئر ہوسٹس سے نہیں ملے گی. وہ صرف اتنا کرے گی آپ کی خدمت کی, پھر آپ جب جانے لگے ہائی ہاؤ یو فائن, بس اس کے بعد آپ کا اس کا رشتہ ختم. تو اگر وہ بیوی کچھ کڑوی کثیری سنا لیتی ہے, آدمی کو چاہیے برداشت کر لے بھائی, کہ یار اس کے فائدے مجھے اس کی کڑواہٹ سے زیادہ مل رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ایئر ہوسٹس بھی اگر بیوقوف بنے, اور جو فیمنسٹ عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں کہ دیکھو یہ عورت آزاد ہے, یہ اپنے شوہر کی اطاعت اس کے لیے ضروری نہیں ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے کیونکہ اپنا کماتی ہے. بھائی یہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی, لیکن شوہر سے کم درجے کا ایک رشتہ ہے, جو رشتہ ہی نہیں ہے, جو صرف مادیت پرستی کا, دولت کا رشتہ ہے, وہ ہے اس کے باس کا رشتہ. یہ شوہر کی اطاعت نہ کر کے آزاد نہیں ہوئی ہے, یہ اپنے باس کی غلام بن گئی ہے, جو شوہر سے اعلیٰ درجے کی غلامی ہے. کیونکہ شوہر اگر کہنا بیگم 8 بجے پراٹھا چاہیے, 8 کے 9 ہو سکتے ہیں, اور 8 بجے پراٹھا بناتے ہوئے منہ بھی اس کا پراٹھے جیسا بناؤ, اس میں کوئی اعتراض مرد کر نہیں سکتا کہ چلو کبھی موڈ صحیح ہوتا ہے کبھی. ایئر ہوسٹس کو جب آپ نے کہا نا 8 بجے پراٹھا چاہیے, تو یہ نہیں کہ پراٹھے والے منہ کے ساتھ آ جاؤ, منہ وہی چاہیے مجھے تو 1 گھنٹہ پہلے تھا. تھکاوٹ کے آثار آپ کے چہرے پہ بولو نہیں ہونے چاہیے, بالکل فریش اسی سٹائل میں آنا ہے آپ نے. تو یہ اطاعت میری نہیں ہو رہی میرے بھائی, یہ باس کی ہو رہی ہے, جو اس کو کیا دے رہا ہے, روکھڑا. تو آزادی وزادی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہم آزاد ہیں نہ آپ آزاد ہیں. ہر آدمی کہیں نہ کہیں پابند ہوتا ہے. اب میں جامعۃ الرشید کا پابند ہوں, میں کہیں جاتا ہوں تو پہلے ان سے حضرت چھٹی دے دیں گے تو چلے جائیں گے, نہیں دیں گے تو نہیں جائیں گے, تو ہم آزاد ہیں کیا؟ لیکن ہم اس غلامی پہ فخر کرتے ہیں, یار ہمارے بڑے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے عورت کا نکاح ہم پلہ میں ہونا چاہیے, اس لیے شریعت نے کہا ہے, تاکہ وہ شوہر کو سر کا تاج سمجھے, اس سے کمتر میں شادی نہ ہو. کمتر میں شادی ہوگی تو وہ اطاعت پر ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہوگی. تبھی علماء نے بیان کیا ہے کہ عورت کی شادی جوڑ میں ہو. جوڑ کا مطلب جو ڈاکٹر لڑکی ہے میٹرک پاس, اس کا جوڑ نہیں ہے. جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے 8ویں کا بھگوڑا, اس کا جوڑ نہیں ہے. تو اب یہ مسئلے کیسے حل ہوں؟ وہ مسئلے 2-3 شادیوں سے ہی حل ہو سکتے ہیں. مرد جب زیادہ شادیاں کریں گے تو عورت کے پاس سلیکشن آسان ہو جائے گی. اتنے لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو اس کے لیے سلیکشن آسان, کیونکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی سوسائٹی میں, اور ڈیمانڈ بڑھنے سے ویلیو بڑھتی ہے. پھر مرد سلیکٹ نہیں کرے گا, عورت سلیکٹ کرے گی کہ مجھے یہ 8ویں کا بھگوڑا ہے یہاں نہیں کرنی, بلکہ مجھے وہاں کرنی ہے. تو اس لیے میں چیخ رہا ہوں کہ ان مسائل کا حل تعدد زوجات ہے. مرد زیادہ بیویاں رکھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب زیادہ رکھیں گے تو عورت کی مانگ بڑھے گی نا سوسائٹی میں, پھر کوئی بیٹھے گی نہیں بغیر. وہ پھر کہے گی بھائی میں آپ سے کیوں کروں, میں وہاں سے جب دوسری بننا ہے تو میں آپ سے کی بھی بنوں, میں وہاں بنوں گی, میں اس کی سیکنڈ وائف بنوں گی. یہ صرف یک طرفہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہوا آپ 4 کر لو. اگلا بھی تو سوچے گا نا, تو اگلا آپ کو ترجیح نہیں دے گا. اگلا کہے گا اگر آپ کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ترجیح دی جائے گی, آپ کے سرخاب کے پر نہیں ہے تو 4 شادیاں اسلام میں آپ کے لیے ترغیبی عمل ہے. عورت کہے گی میرے لیے ترغیبی عمل نہیں ہے, میں اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھوں. اب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ تو عورت کی زندگی شوہر کے ساتھ ہی ہے. ہاں شوہر کی سلیکشن میں آسانی کر دو, اور ایسا سسٹم بنا دو کہ عورت اپنے ہم پلہ میں نکاح کرے. اس کے لیے پیغامات اتنے آئے کہ سلیکشن عورت کا کام ہو. آج الٹا ہو گیا ہے, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, مرد سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں نہیں کرنی میں نے وہاں کرنی, کیونکہ مرد کو پتا ہے میں 8ویں کا بھگوڑا ہوں. سوسائٹی میں رشتوں کی لڑکیوں کے لیے اتنی کمی ہے کہ مجھے ماسٹرز لڑکیاں بھی مل جائیں گی, اور مل رہی ہیں, مجبور ہو کے ماں باپ دے رہے ہیں. جو نہیں دے رہے پھر وہ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں, جاب کرو بھائی کہاں سے کماؤ گے. تو یہ سسٹم ہی سارا کیا ہوا ہوا ہے, چینج ہوا ہوا ہے. یہ سسٹم نہیں ہے, یہ سسٹم ہے جو الیکشن میں ہوا تھا. خیر,
تو کہاں سے کہاں ہم نکل گئے, لیکن اچھا ہے کچھ کام کی باتیں ہو گئی ہیں. کتے پہ لا رہا تھا نا میں. تو میرے بھائی اگر خواتین کی جاب کی ترغیب اسی طرح چلتی رہی تو میرے, اور کیونکہ مرد پھر وفا نہیں کرے گا, مرد وفا نہیں کرے گا. مرد جب عورت سے اطاعت ہی نہیں کرے گی تو کہے گا میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی. پھر میں جب دونوں ہی سیم ہیں تو میں آدمی کس بات کا ہوں. پھر وہ جان چھڑانے کے چکر میں رہے گا. جب میں اپنا کماتا ہوں, عورت کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا, ایک خواہش پوری کرنے کا ذریعہ. صحیح ہے نا. بیوی کا تو یہ تھوڑی ہوتا ہے جب بچے ہو جائیں تو بھائی عورت بوڑھی ہو جوان ہو, بھائی بچوں کی مائیں کہاں لے کے جاؤں گا اس کو میں. جب سے ہمارے یہاں فیملی پلاننگ ہے نا, بچے سمٹے, طلاق کا ریشو اسی حساب سے بڑا ہے, بڑھتا ہے ڈیورس کا ریشو اس سے. تو خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو. نوجوانوں سے کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, بغاوت کرو اس سوسائٹی سے. بولو ابا کرے گا, ہم چار کرے گا ایسی کی تیسی, نسل بھی بڑھائے گا, ہم اللہ پہ کیا کرے گا, توکل کرے گا. اور آج کل کے دور میں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ. آپ کو پتا ہے آج ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, آج کی رپورٹ, وہ کوئی مذہبی ڈاکٹر نہیں ہے, یہ سب باتیں خواتین کے فیور میں کر رہا ہوں میں تاکہ ان کو اچھے رشتے ملیں. دوسری تیسری بیوی عورت بنتی ہے, مرد بنتا ہے. عورت اس لیے تو بنتی ہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں, اس کو پتا ہے میں نے اس نہیں کی تو مجھے پھر کوئی مکھنچو ملے گا. آج کے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ اگر مرد صحت کا خیال رکھے, شوگر, بلڈ پریشر, وزن کو کنٹرول میں رکھے تو مرد بوڑھا نہیں ہوتا. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اور میں نے اپنے شیخ کا واقعہ سنایا تھا نا, 80 سال میں ان کے اولاد ہوئی, بعد میں پتا چلا 90 سال میں ہوئی تھی. شیخ کے والد صاحب بلڈ پریشر, شوگر اس پہ کنٹرول کر رکھے نا اگر مرد, تو مرد کے بڑھاپے کی کوئی ایج بولو ہے ہی. اور عورت کی 48 سال سے لے کے 58, اس میں لازمی اس کی جوانی نے ختم ہونا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ یار, جب وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی, اس میں تو مردوں میں اب ڈیزائر رہی نہیں ہے, اس میں تو ہے نا عورت کی ڈیزائر. اس کو یا تو بم سے اڑا دو, پھر اس کمبخت کو, نہ اس کو تم شادی کرنے دے رہے ہو, نہ اس کو, یا پھر ہم اس کو کہیں کہ تو یعنی نہ کر اپنی صحت کا خیال, اور زنا بھی حلال نہیں ہے, تو ڈپریشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا پھر وہ. کیا کہاں جا رہے ہو بھائی, یہ کون سا کیا, یعنی کوئی لاجک بھی تو ہوتی ہے نا کسی چیز کی. تو اب میں ایک بات سے سمیٹ کے, آج ایک ٹک ٹاکر کا انٹرویو, جمعے کی نماز سے پہلے نا میں تھوڑا فارغ تھا 5 منٹ, میں نے کہا تھوڑے چائے پیتا ہوں, تو اس دوران میں یہ دیکھتا نہیں ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, یوں کرتا ہوں بعض دفعہ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. تو ٹک ٹاکر کا انٹرویو آیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے میری پہلی بیوی بہت نیک پرہیزگار دیسی ہے, میں کسی ماڈرن لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. دماغ خراب جب ہوتا ہے نا انسان کا, تو وہ ٹک ٹاکر ہمارے لیے قابل احترام ہوگا. کسی کی ذاتیات پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ بالکل غلط سوچ ہے. اسلام 4 گھریلو عورتوں کا حکم دیتا ہے آپ کو. ماڈرن کا یہ جو مطلب آپ کے ذہن میں ہے کہ جو آپ کے دماغ میں ٹک ٹاکروں کی جو لبرل اور سیکولر قسم کی عورتیں ہیں, بھائی یہ زندگی اس سے آپ کی خوشیوں بھری نہیں ہوگی. اس سے جو اسلام نے جو تعدد زوجات کو اور نسل بڑھانے کا کے لیے جو حکم دیا, وہ سارا نظام کیا ہو جائے گا, بولو الٹا ہو جائے گا. تو میں آپ لوگ کو ایک ترغیب دیتا ہوں, نکاح ہمیشہ گھریلو لڑکیوں سے کرو. کس سے؟ بیوی کا نام ہی گھر والی ہے. اللہ نے بھی اہل بیت کہا ہے, اہل بیت کا اردو میں ترجمہ گھر والے. نبی کی بیویوں کو اللہ نے کیا کہا, اہل البیت, گھر والی. نیچر سے مت لڑو, سمجھ رہے ہو. آپ یہ شرط لگاؤ بھائی ہماری وائف جاب نہیں کرے گی, ہم ایسی جگہ نکاح کریں گے جو ہماری غربت میں ہمارے ساتھ گزارا کرے لیکن جاب نہیں کرے. وہ ہم ایسی لڑکی سے نکاح کریں گے گھر کی 4 دیواری. آج کل کہتے ہیں نہیں لڑکی پڑھی لکھی ہوگی تو ایکچولی بچوں کی تربیت بہت اچھی کرے گی.
لطیفے جب سنانا ہو نا تو بہت سوچ سمجھ کے سنایا کرو. میں ایجوکیشن کے بالکل خلاف نہیں ہوں, پڑھاؤ بچوں کو 100 دفعہ پڑھاؤ, لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یونیورسٹیوں میں کالج میں جا کے اس کی تربیت ہو جائے گی تو یہ لطیفہ کہیں اور جا کے سنایا کرو اور پھر ہنسا بھی خود ہی کرو. مجھے ایسے لطیفوں سے غصہ آتا ہے. یونیورسٹیوں میں چرس بٹ رہی ہے, چرس سمجھ رہے ہو, لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں. یہ تربیت کرے گی, آپ کے بچوں کو حیا سکھائے گی اور ایجوکیشن دے گی. نا 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 نا, یہ کہے گی, آپ کہیں گے نا بیگم میں نے پڑھی لکھی سے اس لیے شادی کی تھی تو میرے بچوں کو پڑھاؤ, کہے گی ٹیوشن کی فیس دے, اس کو کہیں جا کے پڑھا. میرے پاس بچوں کو پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے, میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میں نے پڑھا ہے, بچوں کو پالنے کے لیے میں نے یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہماری دادیاں نانیوں نے ہماری جو ٹوٹی پھوٹی تربیت ہے ہماری دادیوں نانیوں نے کی ہے, ایک دن بھی اسکول کا نہیں دیکھا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ایسی ہم تمیز سیکھے نہیں سیکھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہم نے کو بہت کچھ سیکھ لیا, انہوں نے سکھانے کی بہت کوشش. صفائی ستھرائی ہم نے اپنی دادی سے سیکھی ہے. جب پانی کا مٹکا رکھا ہوتا تھا, وہ دادی کا ایک مٹکا تھا پانی کا, کسی بچے کو اجازت نہیں تھی کہ اس میں ہاتھ ڈال دے. پانی صاف رکھنا ہے, یہ گھروں سے سیکھا تھا دادیوں نے, سمجھتے ہو. غسل, طہارت, صفائی ستھرائی, تمیز سے بات کرنا, عورت کو سکھایا جاتا تھا شوہر کی اطاعت کرنا اور مرد کو وہ اس کے حقوق. یہ سارے مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر ہے. جب یونیورسٹی اور کالجز کا وجود بھی نہیں تھا, جب سے یہ یونیورسٹیاں اور کالج آئے ہیں اس سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ لوگ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ایجوکیٹڈ لڑکی آئے گی تو وہ آپ کو بیچ کے کھا جائے گی. میرے بھائی میں واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا نام تھا فراز. اب اتنا پرانا قصہ ہو گیا کہ وہ کوئی فراز صاحب یہاں بیٹھے ہوں اپنے بارے میں نہ سمجھے. میں نے بہت سنا ہے اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا. میں جب گیا نا ریلیٹیو سے ملنے گیا تو ان کے پڑوس میں رہتے تھے وہ فراز صاحب. تو میرے گھر والوں کی ان کے گھر والوں سے دوستی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ فراز صاحب کہتے تھے میں کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کروں گا. کیا کروں گا؟ ماڈرن, ایجوکیٹڈ. تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ بھائی یہ ایسے ہے کہ یوں ہے, اور یہ انہوں نے ماڈرن سے شادی کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہماری مشرقی عورتیں ہسبینڈ کا نام نہیں لیتی, یہ آئے تھے, یہ سب مجھے بالکل پسند نہیں. نام لیا کرو وسیم, فراز, ایسے, اور کوئی اطاعت وطاعت نہیں. ہم دونوں لائف پارٹنر ہیں, ہم دونوں کیا ہیں, خود ہی اس کو اب بھگتے بعد میں نا وہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو ان کے گھر سے آواز آتی تھی شٹ اپ فراز چیخنے کی. وہ آوازیں آتی تھی ان کے گھر سے. فراز صاحب کوئی بھی بات کہتے ہیں نا, بیگم کائنڈلی میرے سر میں درد ہے چائے بنا دیں, 1-2 دفعہ سے زیادہ ہو گیا, او فراز شٹ اپ. تو یہ جملہ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا ایجوکیٹڈ, ٹھیک ہے, اس کو شٹ اپ تو ہو سکتا ہے میں پروناؤنسیشن بھی صحیح نہ نکال رہا ہوں تو پوری انگلش میں. تو میں نہیں کہہ رہا بھائی پڑھی لکھی لڑکیوں سے مت کرو, ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں. گھر داری, نکاح کا مقصد خاندان بسانا ہے, خاندان کی ایسی کی تیسی نہیں کرنی ہے, سمجھ رہے ہو. اکیلے ملو گے تو بتاؤں گا. تو موضوع آج میرا یہ نہیں تھا, لیکن ابھی امریکہ سے آئے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو انسان کا بچہ بنا دیں کہ ان کی خوبیوں کو یقیناً فالو کرو میرے بھائی. وہاں صفائی ستھرائی ہے, وہاں کے حکمران اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ ہیں, وہ کرپشن اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ہے, اور انسانیت ہے. ہسپتالوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ علاج کے لیے جاؤ گے آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ لیگل رہ رہے ہو یا انلیگل رہ رہے ہو, آپ کے پاس علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں, آپ امریکن نیشنل ہو یا نیشنل نہیں ہو, آپ کالے ہو یا گورے ہو, آپ کا مذہب ہے یا نہیں ہے. پراپر وہی علاج ہوگا اسٹینڈرڈ کا جو وزیر اعظم کا علاج ہوتا ہے وہاں. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ غریب آدمی کا تو پہلے تو روڈ پہ ہی پڑا رہے گا, ایمبولینس ہی نہیں آ رہی ہوگی, اور امیر آدمی کا الگ اسٹینڈرڈ. وہاں یہ نہیں ہے. تو یہ خوبیاں ہیں جو اسلام ہی کی بتائی ہوئی خوبیاں ہیں بھائی, ان خوبیوں میں ان کو فالو کرو. ہمارا لبرل اور سیکولر طبقہ خوبیاں نہیں لے رہا, ان کی وہ خامیاں جو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں تو وہ ساری ان کی خوبیوں کو کھانے کے مترادف ہیں, جس نے اس سوسائٹی میں جو بہت ہی نیگیٹو چیز ہے. ہماری فیمنسٹ عورتیں اور خواتین کے حقوق کے نعرے لگانے والی
کہ مرد اور عورتیں یہ وہ چیزیں ان سے لے رہے ہیں جس کا انجام بہت بھیانک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ورنہ ابھی سے پھر کتے رکھ لو. ابھی سے کیا کرو؟ کتے رکھ لو. ابھی سے رکھو گے بڑھاپے میں دوستی ہو چکی ہوگی, ورنہ بہت خطرناک انجام ہے میرے بھائی. اور یاد رکھو کتا انسان کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے آلٹرنیٹ. کتا ہی ہے. گورے کے کہنے سے وہ انسان نہیں بن جاتا. انہوں نے تو بنا لیا ہے اس کو, کیونکہ ان کے پاس انسان شارٹ ہو گئے ہیں پالنے والے, یعنی جو محبت دینے والے. تو مجبوری ہے, ہماری مجبوری نہیں ہے. اولادیں پیدا کرو, ان سے محبت کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. وہ صوفی سے صحابی تھے, عبادت میں لگے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا چھوڑو شادی وادی کیا کرنی, بس ہو گئی, بیوی کا انتقال ہو گیا, اب نہیں کرتا. ان کی بہن حضرت حفصہ نے, جو نبی کی زوجہ تھیں, فرمایا کہ نا 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 ایسا مت کرنا, نکاح نہ چھوڑنا, نکاح کرو, اللہ ہو سکتا ہے اولاد دے اور قیامت میں بھی تمہارے کام آئے, تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرے. ہم تو بھائی صرف اس زندگی کو تھوڑی دیکھتے ہیں, یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے. اصل تو ہمیں اولاد چاہیے آخرت کے لیے. گورا موت کے بعد مٹی ہونے کا قائل ہے, ہم موت کے بعد مٹی ہونے کے قائل نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے مٹی ہوتے ہیں, روح زندہ رہتی ہے. اصل تو دعائیں اولاد. دیکھو میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت سے لوگ روئے, بہت سے لوگوں نے دعائیں مانگی, لیکن ایسے تھوڑی مانگی ہوگی جیسے ہم اب تک مانگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اولاد ہمیشہ یاد رکھتی ہے, واقعات ہیں ان کے ساتھ. ہم جو کچھ ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے ہے نا. جو اولاد کا والدین سے رشتہ ہوگا, جو دعائیں ہوں گی, وہ پڑوسی کیوں مانگے گا بھائی؟ وہ تو ایک بس یہی ہوتا ہے, ایک دفعہ قرآن خوانی ہوئی, تمبو شمبو لگا کے دے گئے, میں کہ ٹھپ ختم, بھول گیا. تو اولاد ہے جس کو ماں باپ کسی نہ کسی درجے میں یاد رہتے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی نہیں بھولتا. ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی اپنے والد کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے, آخرت میں بھی, لیکن اللہ منع کر دیں گے. تو یہ رشتے میرے بھائی, گورا تو دنیا کا قائل ہے, ہم صرف دنیا کے نہیں, موت کے بعد کی زندگی ہے, اربوں خربوں سال ہے پھر آخرت کی زندگی. تو اس میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انی مباہی بیکم الامم, یہ فخر کا ذریعہ ہے. تو اس میں لوگ کہتے ہیں کوانٹٹی ہونی چاہیے, کوالٹی. بھائی زیادہ ہونے سے کوالٹی میں فرق نہیں آتا, وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. یہ اس پہ تو میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. ابھی تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو خوبیاں ہیں, جیپنیز لائن لگا کے چلتے ہیں, آپ بھی تمیز سے لائن میں چلا کرو, سگنل مت توڑا کرو. یہ چیز جاپانیوں سے لوگ کون منع کر رہا ہے بھائی؟ جاپانی جب بھی آئے گا یوں یوں یوں, جب سے امریکہ نے بم گرایا نا بہت سیدھے ہو گئے وہ, ٹھیک ہے نا, اچھے ہو گئے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, پولائٹ لوگ ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, ان میں مٹھاس ہے, ان میں محبت ہے. یہ چیز وہ ہمارے یہاں گالی سے بات شروع کریں گے, درمیان میں بھی ایک گالی, پھر انگلش میں بھی گالیاں آ گئی ہیں اب تو وہ گالیوں سے بات ختم. تمیز نہیں ہے, مارکیٹ میں کرپشن ہے, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, استقبال کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے, یہ سب غلط چیزیں ہیں. تو جو اچھی چیزیں بھائی ان سے لے لو, لیکن خدا کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے, اس پہ سودے بازی بولو مت کرو. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا, یہ بتانا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.